چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا۔ خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کی کتاب جو یوحنا عارف کو ملا، اس کا پہلا باب 9 آیت سے باب کے آخر تک، یعنی 20ویں آیت تک ہم زندگی بخش کلام پڑھیں گے اور سنیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 9 آیت سے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پیتموس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا، اور اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانیوں کی سی تھی، اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک دھودھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہیلیلویا۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آج صبح میں خدا کے کلام میں سے ایک ہائر دی بیٹر
सुपीरियर, आला, बेहतरीन, फायद रूहानी तजर्बे की बाबत बात करना चाहता हूं। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी में अपने ईमान के तजर्बात के हवाले से स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेट का शिकार हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, आइसोलेशन इज्म का विक्टिम बन जाते हैं और अपनी रूहानी तरक्की के हवाले से गफलत का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ यही समझ लिया जाता है कि तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और ये काफी है। हम खुदाए रूह कुद्स के साथ रफाकत, फेलोशिप, शराकत, रूह के सबब नई जिंदगी और उसके तजर्बात, रूह कुद्स की मामूरी, रूह कुद्स से दोस्ती से यकसर खाली रह जाते हैं या महरूम हो जाते हैं और ये हमारा मजहब बन जाता है। रूह कुद्स का बपतिस्मा हासिल करने के बाद पेंटिकॉस्टल फिनोमेना में लोग मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन रूह कुद्स से ममूर होते रहना, मुसलसल रूह में चलना, रूह की हदायत पाते रहना, रूह की रहनुमाई हासिल करते रहना, हम इस तक नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि बात हमारे पेंटिकॉस्टल हलकों में रूह कुद्स का बपतिस्मा ये सिर्फ गैर जुबाने है। अगरचे ये जरूरी और इब्तदाई निशान है, लेकिन खुदा हमें कमाल की तरफ ले जाना चाहता है और रूह कुद्स जो इलाही शख्स है, जो खुदा है, तस्लीसे मुकद्दसा का तीसरा अकनून है, हमें उसे अपने शख्सी और तंजीमी कुलियात के अंदर बंद या महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि हर रोज अपने आप को उसके सुपुर्द करना चाहिए। रूह कुद्स के रूहानी तजर्बात के लिए तैयार रहना चाहिए और उनको एंजॉय करता रहना चाहिए। आज सुबह मैं मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के इस एक्सपीरियंस तजर्बे की बात करना चाहता हूं, जिसमें रूहानी वुसअतें और बरकत शामिल हैं। मसीही कलीसियाई तारीख बताती है कि एक रोमी कैसर, जिसे तारीख डोमिशन या दो मटियान के नाम से जानती है, उसने अपने दौरे हुकूमत में अपनी रियाया से यह मुतालबा किया कि मुझे खुदा और खुदावंद के तौर पर जाना जाए, और ये कैसर परस्ती और इंसान परस्ती के दौर का आगाज था। उसके मुजस्मे बड़े बड़े शहरों के अंदर लगा दिए गए और हर एक उसकी रियाया के शहरी के लिए जरूरी था कि वो जिंदगी में एक बार सरकारी तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, उस मुजस्मे के सामने पेश हो और चुटकी भर बुखूर जलाकर वो कहे कि सीजर इज माई लॉर्ड एंड गॉड, कैसर मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। मसीहियों के लिए इस हुक्म ने मुसीबत खड़ी कर दी, तसादुम खड़ा हो गया, क्योंकि वो ये इकरार करते थे कि यीशु मसीह ही खुदावंद और खुदा है और वो किसी और ईमान पर समझौता करने के लिए, किसी और इकरार को अपने मुंह पर लाने के लिए तैयार नहीं थे। मसीहों के लिए जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ और जब इसकी तफ्तीश की गई तो उन्होंने नतीजा निकाला कि इफसस के अंदर जो एक बुजुर्ग खादम यूहन्ना के नाम से मसीह का रसूल मौजूद है, वो लोगों को उकसाता है कि सीजर की प्रस्तिश ना की जाए और यीशु की प्रस्तिश की जाए। इस जुर्म की पादाश में उस बूढ़े शख्स को, जो तकरीबन 86 वर्ष का था,
पैटमस के जजीरे में सजा के तौर पर जिलावत कर दिया गया, उसको वहां बेच दिया गया। और ये पैटमस इंतहाई होलनाक जगह, ये कोई बहुत बड़ा जजीरा नहीं था, ये छोटा सा एक जजीरा था जो तुर्की के साहिल के करीब वाक़ था। वहां पर कातिलों को, बागियों को, खतरनाक मुजरिमों को भेजा जाता था, जहां पर पत्थर काटने का काम होता था। पत्थर काट कर रोम के लिए सड़कें बनाई जाती थी और पीतल निकाला जाता था। वहां पर से ये शख्स वहां चला गया और वहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने इसकी बाबत देखा कि हर वक्त वहां पर समुंदर का शोर, कैदियों के कराहने का शोर, और वहां पर आहो बका सिपाहियों का उनको कोसना, एक अजीब तरह का मायूसी और डिप्रेशन का आलम वहां पर मौजूद होता था। कैदी वहां पर भूख से मर जाते लेकिन रिहाई नहीं मिलती थी, बीमारी से मर जाते, रिहाई नहीं मिलती थी। और ये ऐसा ही था जैसे किसी शख्स को सिसक कर मरने के लिए किसी जगह पर भेज दिया जाए। यूहन्ना वहां पर चला गया। मैं देख रहा था कि कलीसियाई तारीख का बाप जिस शख्स को कहा जाता है यूसिबस, वो लिखता है कि 18 माह के बाद कैसर नेर्वा के दौर में यूहन्ना जिंदा वापस आ गया और वो पैटमस की सारी होलनाकियों से बच गया। खुदा ने महफूज कर लिया और उसको वहां पर खुदावंद की वफादारी और खुदावंद की मेहरबानी का एक अजीब तजर्बा मिला। कैसर डोमिशियन ने अपने दौर में तकरीबन 40,000 मसीहों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन तारीख बताती है उन्होंने मरना तो गवारा किया लेकिन अपने ईमान पर समझौता ना किया। और ये आज की कलीसिया के लिए, आज के ईमानदारों के लिए चैलेंज है। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ईमान और बेशुमार थियोलॉजीज और बेशुमार नजरियात फिर रहे हैं, लेकिन हमें अपने ईमान की बुनियाद इस बाइबल को, जो खुदा का कलाम है, इसको बनाना है और जो कुछ उससे बाहर है उसके हम जिम्मेदार नहीं। जब ये वहां पर था, अभी हमने पढ़ा खुदा के कलाम में से, वो कहता है खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। ये खुदावंद का दिन एक टेक्निकल टर्म है इतवार की बाबत बताने के लिए। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद कलीसिया ने इतवार को इबादत का दिन, प्रस्तुत का दिन मुकर्रर कर लिया गया। इसे खुदावंद का दिन भी कहा गया है। और मैं गौर कर रहा था, कोई नहीं जानता उस दिन, उस वक्त यूहन्ना के जज्बात क्या थे। शायद वो मिस कर रहा था। मैं इफिसस में था, हम जमा होते थे, हम इबादत करते थे, हम इकट्ठे होते थे, खुदा की हजूरी आती थी। और आज मैं पैटमस में पड़ा हुआ हूं। मैं आज सुबह ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के लिए कोई पैटमस इतनी दूर नहीं कि जहां वो जा ना सकता हो, जहां उसकी हजूरी ना जा सकती हो, उसका जलाल ना पहुंच सकता हो। ये बूढ़ा डरा हुआ तन्हा रसूल कहता है खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। और आज सुबह मेरी आप सब के लिए दुआ है, जब खुदावंद के दिन आप उसकी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं, खुदा का पाक रूह बड़े जोर से आप पर नाजिल हो, आप रूह में आ जाएं और रूह में आने की बरकत और उसको को जान सके और एंजॉय कर सके। ऐसा अजीब बाबरकत सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जिसकी बदौलत आज आपके हाथों में यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा मौजूद है। यह तजर्बा जो उसको पैटमस में मिला, बहुत दफा हम रूहानी तजर्बा चाहते हैं
لیکن ہم اس مقام تک نہیں پہنچتے جہاں خداوند ہمیں لے جا کر یہ تجربات دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا۔ اچھا غور سے پڑھیے ذرا 9ویں آیت کا آخری حصہ اور 10ویں آیت کا پہلا حصہ دیکھیے بھائی۔ خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پیٹموس کہلاتا ہے۔ فزیکلی، جیوگرافیکلی وہ اظہار ثانی کی جگہ پر تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پینٹ سیٹلمنٹ کے لیے رومن گورنمنٹ لوگوں کو بھیجتی تھی۔ فزیکلی وہ وہاں تھا اور جیوگرافیکلی وہ وہاں تھا۔ 10ویں آیت کہتی ہے لیکن اسپرچولی وہ کسی اور جگہ پر چلا گیا، اور یہ تجربہ اس کو روح میں آنے سے ملا، اور اس نے سارا تجربہ اپنی کتاب میں لکھ کر کلیسیوں کو بھیج دیا، اور آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ کلام کہتا ہے خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بحالی کے لیے، رہائی کے لیے، روحانی تجربات کے لیے کوئی اچھی جگہ پہلے ہونی چاہیے، حالات میرے مطابق ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ توبہ نہیں کرتے، حالات ٹھیک ہوں گے تو کریں گے۔ وہ روح میں ترقی نہیں کرتے، حالات ٹھیک ہوں گے تو کریں گے۔ مجھے بتائیے یوحنا کن حالات کے اندر پھنسا ہوا تھا؟ میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، آپ کا خدا حالات اور موسموں اور واقعات کا محتاج نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں وہ وہاں پر ہی آپ کی صورتحال میں مداخلت کر کے آپ کے پیٹموس کو فردوس میں بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج صبح وہ زندہ یسوع جو پیٹموس میں یوحنا کے پاس چلا گیا، وہ سینٹ جان چیپل میں اترا ہوا ہے۔ اس کی حضوری یہاں پر ہے۔ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایمان رکھیے، توقع کیجئے، امید رکھیے۔ خدا آج صبح آپ کی زندگی میں ایک غیر معمولی کام کرنا چاہتا ہے، ایک سپر نیچرل تجربہ دینا چاہتا ہے۔ کلام کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا۔ مکاشفہ کی کتاب کا 4واں باب اس کی 2 آیت، وہاں پر بھی یہی اصطلاح ہے کہ I was in the spirit، بلکہ وہاں لکھا ہے at once I was in the spirit، فوراً میں روح میں آ گیا۔ اور 17 باب کی 3 آیت میں اسی تجربے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ روح مجھے اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ پھر 21 باب کی 10 آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ مجھے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ میں کل ایک انگلش ترجمہ دیکھ رہا تھا، کنٹمپریری انگلش ورژن، وہ کہتا ہے The Spirit took control of me۔ روح میں آنے کا مطلب ہے کہ روح القدس نے میرا کنٹرول لے لیا۔ اس تجربے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کرنا ہے، اور اگر ہم خود پاک روح پر ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے، مجھے یہاں نہ لے جانا، مجھے وہاں لے جانا، وہ جگہ مجھے پسند ہے، یہ لوگ مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح کے لوگ جو روح کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روح القدس کی سپردگی میں اور حوالگی میں نہیں دے دیتے، وہ اس طرح کے تجربے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی مختلف ایکسپوزیشنز خدا کے لوگوں نے، اسکالرز نے کی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے a state of spiritual exaltation، روحانی سرفرازی کی حالت۔
روحانی وجد کی حالت، بے خودی کی حالت. اور رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں مقدس پطرس کو جب ویژن ملا کرنیلیس کے گھر جانے کے لیے، کلام نے لکھا ہے اس پر بے خودی چھا گئی، روح نے اس کا کنٹرول لے لیا. گویا وہ جسم کی دنیا سے باہر آ کر روح کی دنیا کے اندر گر گیا اور روح کی دنیا کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو گیا، کانٹیکٹ ہو گیا. یاد رکھیے مکاشفہ کی کتاب ویژن ہے، ڈریم نہیں. There is difference between both things. ڈریم اور ہے، ویژن اور ہے. یہ ویژنز ہیں جو روحانی حالت میں مقدس یوحنا کو ملے. وہ روح میں آ گیا. روح میں آنا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وہ حالت ہے جس میں انبیاء، پروفیٹس مافوق الفطرت مکاشفات حاصل کرتے رہے. ان کو یہ مکاشفات جس حالت میں ملتے رہے، یہ وہ تجربہ ہے جس کو نیا عہد نامہ اور مکاشفہ کی کتاب روح میں آنا کہتی ہے. ہم یہاں تک تو واقف ہیں کہ روح مجھ میں آ گیا، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم روح میں آ جائیں. ہم اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کر دیں. جیسے تو چاہتا ہے، جو تیری مرضی ہے، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں. روح میں آنا یہ فریز جو ہے، یہ بائبل مقدس کی ایک بڑی طاقتور ٹرم ہے. خاص طور پر نئے عہد نامے میں اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو روح القدس کے اثر کے انفلوئنس کے تابع کر دینا اور روح القدس کی قدرت کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. اکثر یہ حالت جب ہوتی ہے، آتی ہے، تو لوگ ویژنز دیکھتے ہیں، مکاشفات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے. ہم پیٹموس کے ماحول میں بیٹھے ہوئے بھی پیٹموس کے ماحول سے باہر آ جاتے ہیں. ہمیں حالات کے بالا ہو کر زندگی گزارنے کی طاقت مل جاتی ہے، زندگی گزارنے کا آرٹ مل جاتا ہے. روح میں آنا یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے کھولنا ہے تاکہ وہ اپنے پاک روح کی قدرت سے ہم پر کلام کی سچائیوں کو ظاہر کر سکیں. اور اگر یہ نہ ہو، ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم روح کی زندگی سے باہر آ کر مذہب کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں. مقدس پولس رسول رومیوں کے نام خط کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھتے ہیں، اگر مسیح تم میں ہے تو بدن کو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہے. یہ وہ حالت ہے جہاں پر بدن فنکشن نہیں کرتا لیکن روح اپنا کام چل کر رہا ہوتا ہے. اور کلام کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم جلال دیکھتے ہیں، زندہ یسوع کو دیکھتے ہیں. آنے والے حالات کی بابت ایمانداروں کو خبر دی جاتی ہے. یوحنا کے مطابق یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں یہی وہ کہتا ہے کہ میں خدا ان کے دن روح میں آ گیا. پھر اس کا مطلب ہے worshiping, praying or walking in spirit. خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں، خدا کے ساتھ الائنمنٹ میں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روح میں چلتے ہیں. اور یوحنا کے مطابق انجیل بیان کے 4 باب کی 24ویں آیت میں المسیح نے کہا خدا روح ہے
اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت. یہ بڑی کوئی نایاب چیز ہوتی ہے پرستار. اگر اس کی ڈیفینیشن درست کر لی جائے، خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار کیا لکھا ہے؟ ڈھونڈتا ہے. خدا ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسپیشلی کوائر کے لوگوں، غور سے سنیے. اگر ہمارے پاس روح میں آنے کا تجربہ نہیں ہے، ہم گا سکتے ہیں، ہم گیتوں کو سپیڈ دے سکتے ہیں، ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پرستش کے لیے روح القدس اور سچائی، اور جہاں روح نہیں وہاں سچائی نہیں ہے، جہاں سچائی نہیں وہاں روح نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اور جب ایماندار روح اور سچائی سے عبادت کرتے ہیں، اسرائیل کا خدا تخت نشین ہو جاتا ہے. روح میں پرستش کا مطلب ہے روح کی رہنمائی میں پرستش کرنا. اور پرستش کرنے کے لیے گیت آنا کوئی ضروری نہیں ہے. ورشپ فرق چیز ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنے خدا کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں. اگر میرے جیسا کوئی سادہ آدمی جو گا نہیں سکتا، بجا نہیں سکتا، اور ویسے بھی وہ پرانا ہو چکا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ یہ فرسودہ آدمی بابا ہے، میں بھی اگر کھڑا ہو کر روح اور سچائی سے صرف یہ کہتا ہوں جیسس کرائسٹ آئی لو یو، تو یہ ورشپ ہے. اس کے کلام کے اندر مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اور پہلی مثال یہ مقدس یوحنا رسول کی ہے. میں رات کو پڑھ کر حیران ہو گیا. وہ رائٹر کہتا ہے جان واز spiritually transported. وہ روح میں کسی اور جگہ پر چلا گیا. روحانی گہرا تعلق خدا کے ساتھ اس کا ہو گیا. یہ مکاشفات، یہ رویائیں، یہ ایسے نہیں مل جاتے کہ گھر سے بندہ صرف لینے گیا ہے تو وہ تو رویا لے گیا. اس کے لیے خدا کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہونا، میرے کان ٹیون ہونا کہ میں اس کی آواز کو سن سکوں، اور میں جو ماضی میں نے سنا ہے اس پر گزارا نہ کرتا رہوں، بلکہ آج کے لیے کلام کیا کہتا ہے کہ میرے لیے خدا کی کیا مرضی ہے اس میں چلنا. یہ بھی ورشپ ہے اور یہ روحانی تجربہ ہے. مقدس پولس اس کی بابت کہتا ہے غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط 5واں باب 25 آیت. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں، کیا ہے؟ اگر ہم روح کے سبب سے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روح کے سبب سے، روح القدس کے سبب سے، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو ہمیں روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. اور اگر میرا چال چلن روح کے موافق نہیں، دعویٰ روح میں چلنے کا ہے، کام جسم کے ظاہر ہو رہے ہیں، اور میں گناہ اور بدی اور جسم کے کاموں کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں، تو میں روح میں نہیں ہوں اور میں روح کے سبب سے زندہ نہیں ہوں. مقدس پولس رسول ایمانداروں کو اور آج مجھے اور آپ کو انکریج کرتا ہے کہ ہمیں روح کی گائیڈنس میں، لیڈ میں، رہنمائی میں، قیادت میں زندگی گزارنی چاہیے. آج صبح میں آپ کی رہنمائی ایک ایسی زندگی کی طرف کر رہا ہوں جہاں فتح ہے، جلال ہے، قدرت ہے، جہاں قدرت کی زندگی ہے، کثرت کی زندگی ہے. پھر ہم کس طرح اپنے حالات سے بالا تر ہو کر، بہت دفعہ ساری زندگی ہم ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں، جو جمی تے بودیوں لمبی.
جب سے پیدا ہوئے ہیں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے اور ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، غربت ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ یہ درست ہے، یہ آپ کے لیے سچائی ہو سکتی ہے، لیکن کلام کی سچائی یہ ہے تیرا خدا ان حالات میں تجھے قوت دے کر اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک یتیم لڑکی کو فارسیوں کے تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ غریب کو خاک پر سے اور کنگال کو دھوئے میں سے اٹھا کر تختوں پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہم بات کر رہے ہیں کس طرح ہم بدن کی قید سے آزاد ہو کر روح کی دنیا جو حقیقی دنیا ہے جھانک سکتے ہیں۔ کس طرح میرا پیٹمس میرے لیے مکاشفات کی دنیا کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج، ایک ہی چابی، ایک ہی کاموس ہے، اور وہ یہ ہے دعا کیجئے آپ روح میں آ جائیں، آپ کو روح میں آنے کا تجربہ مل جائے۔ اس کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی، دعا کرنی ہوگی، اے باپ میں اپنی ساری چیزوں کو مسیح کے ساتھ مسلوب کر دیتا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور مجھ پر کرم کر کہ میری باقی زندگی روح کی ہدایت میں گزرے۔ یوحنا روح میں آیا، منظر بھی بدل گیا، منظر نامہ بھی بدل گیا، فزیکلی وہ پیٹمس میں ہی بیٹھا ہوا ہے، لیکن دنیا بدل گئی، دنیا اور حالات اس کے لیے کوئی چیز نہ رہے۔ نیوا کی سزا، قیدیوں کا رونا، سمندر کا شور اس کے لیے بے معنی ہو گئے، اور وہ میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا بھر کے تمام ایمانداروں کے لیے برکت اور رہنمائی کا سبب بن گیا۔ روح القدس کے ساتھ اپنا تعلق غیر زبانوں سے آگے بڑھائیے، روح کے پھلوں کی بات کیجیے، کلیسیا میں روح کی نعمتوں کی بات کیجیے، لیکن پھل زیادہ ضروری ہیں کیونکہ یہ میرے کردار کو دنیا کے لیے گواہی بنا دیتے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ پاک روح کے ساتھ دوستی کر لیجئے، اس کے ساتھ گفتگو کیجئے، باتیں کیجئے۔ روح القدس سے دوری یا اس سے رفاقت کا انکار یہ موت ہے، مصیبت ہے۔ دکھوں سے مشکلات کا راستہ تلاش نہ کریں، دکھوں میں روح میں آنے کا راستہ تلاش کریں۔ پڑھیے، روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی۔ میں تو شاید اپنی ساکھوں پہ کٹھی کر کے بھی وہ آواز نہیں نکال سکتا۔ ایک بڑی آواز سنی جس نے پیٹمس میں پیدا ہونے والی آوازوں اور شور، جس کے اندر ڈپریشن، موت، نا امیدی تھی، اسے دبا دیا۔ اور کلام کہتا ہے آواز یہ تھی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، افسس اور سمرنا اور پرگمون اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا۔ یہ نہیں کہ اس علاقے میں یہی 7 کلیسیاں ہیں۔ 7 represents perfection and completeness and also universality۔ اس سے بہت زیادہ کلیسیاں موجود تھیں، گویا یہ ہیڈ آفیسز تھے، اور یوحنا کو پتا تھا اگر یہاں پر یہ خط چلا گیا، یہ پیغام چلا گیا، ساری کلیسیاوں میں پھیل جائے گا، اور یہ کلام مکاشفہ کی آواز ساری کلیسیاؤں کے لیے ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے پہلے منہ نہیں پھیر رہا تھا۔ کوئی قیدی ادھر سے روتا آ رہا ہے، اس کو مار پڑی ہے، ادھر سے خبر آ رہی ہے کوئی قیدی مر گیا، سکلٹنز پڑے ہیں، کھوپڑیاں پڑی ہیں، موت بادشاہی کرتی ہے، کس طرف منہ پھیرا جائے؟
जब रूह में आ गया और नरसिंगे किसी आवाज सुनी, फिर उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। हमारा प्रॉब्लम यह है, पहली बात तो हम स्टेज तक जाते नहीं रूह में आने तक। कोई शिफा मिल जाए, कोई बुखार लग जाए, बस काफी, इट्स हीलिंग मिनिस्ट्री चलाओ। उस तजर्बे तक हम आते ही नहीं, और आ जाए भी तो हम मुंह नहीं फेरते। हम फिक्स हो चुके हैं, हमने अपनी सूरत हाल से दिल लगा लिया है, समझौता कर दिया है। तो फिर वो तो कहेंगे रोलते गए हैं पर चास बड़ी आई है, ये पुत्र चास ने तेरी भी चास काट देनी है। आज सो पैगाम ये है, रूह में आ जाइए। कोई भी पैटमस आपके सामने है, कोई भी कैंसर और उसकी रियाया और उसकी गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, वो आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है। और ये इकरार किया कीजिए कि जो मेरे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, और जो मेरे साथ है वो उनसे ज्यादा है जो मेरे खिलाफ है। मुंह की फेरा सो यदि गल बनती, मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, ध्यान यीशु में नहीं रखा था। यीशु बुलंद आवाज से बोला यहां पर इसलिए ताकि यूहन्ना को तैयार करे मुकाशफा देने के लिए, उसकी त्वचो अपनी तरफ लगा ले। ते मुंह फेरे यीशु, फिर कर सोने के साथ चराग दाम देते। ऐसा कंपेयर ते करो, पंजाबी समझ नहीं, जरा आयरन मुकाबला ते करो। एक पासे पैतमस, मुसीबत, रोना, तन्हाई, अकेलापन और मौत, दूसरे पासे मुंह कीता यीशु तो सोने के साथ चरागता। यहूदी था, मकदिस के माहौल को जानता था कि ये चरागदान कहां होते हैं। मुझे नहीं पता आज सुबह किस तरह के पैतमस के अंदर पड़े हुए हैं, किन प्रॉब्लम्स को फेस करके आज सुबह आप चर्च में आए हैं, लेकिन मैं इस बात का ऑनर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, आप वक्त निकाल कर कलाम सुनने के लिए उसके हजूर में आए हैं। अगर कोई पैटमस, कोई कमीशन तुझे थ्रेट कर रहा है, बीमारियों की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, तन्हाई की सूरत में, बदरूहों की सूरत में, आलमे अरवा की सूरत में, किसी तरह भी वो तुझे थ्रेट कर रहा है, तो ये यकीन रख यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वो हर एक पैटमस को अपनी रोशनी के जलाल में बदल देने की कुदरत रखता है। शराबदान ऐਵੇਂ नहीं पहले, चराग दानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स, दानियल भी ये इस्तेमाल करता है। मती के मुताबिक इंजील बयान में मसीह ने अपने लिए खुद इस्तेमाल की बयान, आदमजात सा एक शख्स देखा। एक शख्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਤਮਸ याद ही नहीं रहेगा। माजी की सारी बातें गवाही बन जाती हैं। फिर ईमानदार दलेरी से गाता है, ओ खतरे के टोए ते खोबियां जो मैनू कट के ले आया बाहर। जो चैलेंज थे, जो थ्रेट्स थे, वो गवाही बन गए हैं, क्योंकि अब मुझे जिंदगी का मालिक नजर आ गया है। मंजर भी बदल गया, मंजरनामा भी बदल गया। सोना बादशाही को जाहिर करता है, और आदमजात सा एक शख्स वहां पर चरागदानों के बीच में मौजूद है। आज सुबह ये तजर्बा आपके लिए भी मुमकिन है। आओ अपनी अपनी सूरत हाल में रूह में आने के तजर्बे की जुस्तजू करें। एक गल बड़ी पुरानी हो गई जो
سوشل میڈیا پر میرے لیے دعا کریں، واٹس ایپ گروپس کدی آپ بھی بچے کر کے دیکھ لیں میری دھی ہے، کدی آپ بھی تو مزہ لے دعا دوجے دعا کرتے رہتے ہیں اسی اسے آگے اس سے باہر آ جاؤ، روح کی زندگی بلا رہی ہے، روح کی زندگی انتظار کر رہی ہے، فتح کے نغمے تجھے گھیر لیں گے، تو سچائی کے ساتھ چٹان پر چڑھا دیا جائے گا۔ ہم روح میں تو آتے نہیں، پاکستان سے رہ کے خبریں سننے والا بندہ، سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ یہ نارمل نہیں ہو سکتا۔ پٹرول مہنگا، اشیاء خورد و نوش مہنگی، اینے ڈوب کے مر گئے، اینے ساڑ کے مر گئے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بی پی لو، بی پی ہائی، شوگر لو، شوگر ہائی۔ جب میں کبھی لڑکا تھا کہ کبھی نہیں گاتے، اب تو میں نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، تو صبح صبح پیٹی کراتے تھے اپ اینڈ ڈاؤن، یہ شیطان انسان پیٹی کراؤں گے، شوگر اپ شوگر ڈاؤن، بی پی لو بی پی ڈاؤن، ذہنی نفسیاتی بیماریاں۔ ایماندار اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی جی میں بچ بھی جاؤں گا، یقینی طور پر بچ جائے گا، لیکن روح میں دعا، یسوع کی طرف چہرہ تو پھیر لے۔ جس دن پاکستانی چرچ شخصیت پرستی کے گناہ سے چھوٹ جائے گا، بیداری آ جائے گی۔ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ ہر طرح کے حالات میں مداخلت کر کے بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سونے کے چراغ کام ساتھ یہ یونیورسل چرچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ چراغ دان یہ دنیا کی امید ہے، تاریخ دنیا میں چراغ یہ کلیسیا ہے۔ اس لیے میں طاقت والوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ مسیحوں کو نہ مارو، یہ تو دنیا کے چراغ ہیں، اندھیروں میں کھو جاؤ گے، ان کی روشنی سے ہنس اٹھاؤ۔ مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ ہمارے گھروں میں بجلی کے وہ کم بلب ہوتے ہیں، جگہوں پہ ہم ہے نا ٹھیک ہے، ادھر کرو نا سوئچ آن، ادھر اٹھا روشنی، تے جدوں ماڑا بڈھا ہو جاتا ہے بیچارا، پھر سوچ اٹھا کرو۔ آج کہیں ایماندار ہوتے ہوئے ہماری یہ حالت تو نہیں کہ اتوار یا کسی دعا یا میٹنگ میں پھوک ہوتا ہے اور پھر ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے سینٹ جان چیپل کی لیڈرشپ اور سینٹ جان چیپل کے لوگوں اس سارے ریجن کے لیے یسوع ناصری آپ کو روشنی کا مرکز اور مینار بنائے۔ پولس رسول فلیپیوں کے نام خط کے دوسرے باب کی 14 آیت سے 16 آیت میں کہتا ہے، حوصلہ رکھو تھوڑے دیر، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ انہیں کام ہر کام کیسے کیا کرو؟ اے نہ گاؤنا ہے آئی تھٹر واتا نالے باجیاں توری جانے نالے گلا تو میں خراب ہے، ہم کار بھی لیتے ہیں لیکن نہیں آج میں پہنچ نہیں سی کر سکتا، ہن میرے کو ہوندا نہیں۔ پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا اس میں سب کچھ کر سکتا۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو تاکہ تم غور سے سنو بے عیب اور بھولے ہو کر تیرے اور کچرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ اور یہاں پر بے نقص کے لیے وہی لفظ ہے جو یہودی قربانیوں کے بے نقص ہونے کے لیے اور کامل ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے۔ ہر ایک ایماندار اپنی جگہ ایک چراغ ہے،
ہر ایک کلیسیا چراغ دان ہے، اور مسیح نے کہا اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے وہ تاریکی ہے تو پھر تاریکی کتنی ہولناک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے۔ کلام کہتا ہے چراغ دانوں کے بیچ میں ایک شخص، دیکھ وہ یونیفارم بھی ہے، جو پاؤں تک کا جامع پہنے۔ غلام، مزدور، غریب لوگ اس طرح کا لباس نہیں پہنتے۔ شہزادے، بادشاہ اور کاہن اس طرح کا لباس پہنتے تھے۔ کلام کہتا ہے میں نے اسے دیکھا جو پاؤں تک کا جامع پہنے اور سونے کا سینے پر۔ یار اور کل پہنو اس دنیا دے جڑی جب روت لے گیا اتنے ہر شاید سونے، چراغ دان سونے دے، سردار کہن تے سینے بند وہ بھی سونے دا، اور یہ پاؤں تک کا جامع اور سونے کا سینے بند یہ مسیح کی سردار کہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر کسی سیارے میں ریسٹ نہیں کر رہا، وہ اپنی کلیسیا میں موجود ہے، وہ اپنے چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ اگر کسی کا گل جھاڑنے والا ہے جھاڑ دیتا ہے، اگر کسی میں کوئی تیل کی کمی ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، فزیکل فالٹ ہے، وہ دور کر دیتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، میں نہیں دوں گا لیکن میں سجیسٹ کروں گا، اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں مسیحی کا سفر کتاب پڑھیے گا، اس میں آپ کو پتا چلے گا زندہ یسوع کیا کر رہا ہے۔ چراغ دانوں میں ہے، وہ اپنی کلیسیاؤں میں موجود ہے۔ ذرا دیانتداری سے اندازہ کیجیے، پینتیکوس سے لے کر اعمال کی کتاب کے دوسرے باب سے آج تک وہ کون سی پرسیکیوشن ہے جو کلیسیا پر نہیں ہوئی؟ بتائیے، اسکالرز بیٹھے ہوئے، کون سا ظلم ہے جو کلیسیا پر نہیں ہوا؟ ایک بادشاہ نادان دنیا میں پیدا ہوا، اس نے ایک تختی لگا دی کہ آج کے دن میں نے بائبل اور یسوع مسیح کا نام ختم کر دیا ہے۔ وہ نادان قبر میں پڑا ہے، یسوع کا نام آج بھی نور سحر کی مانند ہے، اس کا جلال بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کلیسیا اس لیے نہیں ختم ہوئی، اس لیے نہیں کہ چلانے والے کو بڑے انٹیلیجنٹ سا، نو، اس لیے کہ کلیسیا کا بنانے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے اور وہ چراغ دانوں میں پھر رہا ہے۔ جب میں کلام سنا رہا ہوں وہ اپنی کلیسیا میں پھر رہا ہے، وہ جانتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے، وہ جانتا ہے آج صبح آپ کے لیے کیا کرنا ہے، اور میرا ایمان ہے وہ کر کے بھیجے گا۔ ہاللویا۔ اس کا سر اور بال سفید، ایرے تے گل کر دیا میں ڈر ہوتا ہے، اس کا سر اور بال بولتے شبو بلکہ اون، بلکہ برف کی مانند سفید، یہ اس کے قدیم الایام ہونے کی نشانی ہے۔ اس نے یہودیوں سے کہا اسے پیش کر کے ابراہم پیدا ہوا، میں ہوں۔ یہ سایہ کہتا ہے ابدیت کا باپ، اوریجنیٹر آف ایٹرنٹی، جس میں سے وقت نکلتا ہے۔ لیکن آج ہم عجیب سے وہم میں پڑ گئے، کتنے غلطی نال ایک کمال چکا ہے، مصیبت پہ جاتی ہو، میں گناہ ہو گیا بیچارے، ایک نہیں کو ماڑی شاید۔ کلام کہتا ہے سفید سا شوکت کا تاج، یسوع کا سر سفید اس کے زمانہ قدیم سے ہونے کی نشانی، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اس کی راست بازی کا نشان۔ دنیا میں آنکھوں کی بڑی تعریفیں آپ کو ملتی ہیں، یہ بکریاں یکا جن کو ضرورت نہیں پڑتی کہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے رپورٹ لے جاؤ، جن کو ضرورت نہیں پڑتی سکین کرا کے آؤ،
ایکس رے کرا کے آؤ. اس کی آنکھیں انسان کے بار بار دیکھ لیتی ہیں اور وہ تیری ضرورت سے واقف ہے. وہ تیرے آنسوؤں کو جانتا ہے. وہ تیری محرومیوں سے واقف ہے. اس نے نتنیل کو دور سے دیکھ کر کہا تھا یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, اس میں مکر. آنکھیں آگ کے شعلے کی مانے, پاؤں پیتل کے سے. دانیل ایک تصویر کا مورت کا ذکر کرتا ہے جس کے پاؤں مٹی کے. یہ مسیح کی بادشاہی کے ابدی ہونے کی علامت ہے. بیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے. ان پاؤں پر عدالت ہو چکی ہے. ہم ان پر سٹینڈ کر سکتے ہیں, ہم ان پر کھڑے ہو سکتے ہیں. ہر ایک چیز اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور اس کے منہ میں سے ایک تیز دو دھاری تلوار نکلتی ہے. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے خدا کا کلام زندہ اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں یوحنا نے سفید گھوڑے کا سوار دیکھا اور وہ کہتا ہے اس کے منہ میں سے ایک تیز دو دھاری تلوار نکلتی ہے. یہ دنیا کے لوگ جو ایٹم بم اٹھائے پھرتے ہیں نا, یہ اس تلوار کا سامنا نہیں کر سکتے. اور یہ تلوار دشمنوں کے لیے خطرہ. خداوند میرا اس کے عصا اور لاٹھی سے مجھے بھیڑوں تسلی ہے, لیکن جو بھیڑ کے دشمن ہیں ان کے لیے تھریٹ ہے. یہ تلوار تھریٹ ہے اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا تیزی کے وقت جس طرح آفتاب کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا. یہ آپ کا یسوع یوحنا نے آخری دفعہ صلیب کے نیچے کھڑے دیکھا تھا. سارا منہ خون, سر پر گانٹوں کا تاج, منہ پر تمنچوں کے نشانات, داڑھی نوچی ہوئی, سارا چہرہ بگڑا ہوا. اور یہ سایہ کہتا ہے اس پر کچھ حسن و جمال نہیں, لیکن آج جب وہ اپنے جلال کو پہنچ چکا ہے اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسا تیزی کے وقت. اور یوحنا کو تسلی کا کلام مل گیا. خوف نہ کر, میں اول اور زندہ. یہ گل نہیں کہ کوئی کر سکتا. ادھروں کا وہ زندہ کڑی سنا رہے ہے نا. آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہی کہے گا جو صلیب پر مر گیا اور اس کو قبر کے اندر رکھا گیا اور اس کی قبر پر 2 ٹن کا پتھر رکھ کر رومی گورنمنٹ نے اپنی مہریں لگائیں. یسوع پھر جی اٹھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں. حوصلہ پکڑو, ہمت نہ ہارو, دل نہ چھڑو. میں زندہ ہوں, میں مر گیا تھا, یہ تاریخ کی بات ہے. عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس. یہ مکاشفہ پیتمس میں بیٹھے کو ملا جب وہ روح میں آ گیا. چوتھا باب دوسری آیت صرف پڑھوں گا. کتاب چوتھا باب. آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اسے بلایا جا رہا ہے اوپر آ جا. اوپر جانے کے لیے فوراً میں روح میں آ گیا. روح میں آنا یہ میری منزل ہے, یہ میری پہچان ہے, یہ میری روحانی سرفرازی ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 17 باب میں یوحنا کہتا روح مجھے اٹھا کر لے گیا. ہم سوچتے ہیں کہ آسان روح چھٹیا ہے, آہاں چھاڑ دیتا نہ دے دو کہے چپڑا نہیں. لیکن یہاں یہ تجربہ ہے کہ روح اٹھا کر لے گیا اور ایک اونچے پہاڑ پر 21ویں باب میں لے جا کر اس کو نیا یروشلم اور اس کا مستقبل دکھا دیا. تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا. میں ایک نیا یروشلم, ایک نیا شہر تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں.
یہ میرے لیے آپ کے لیے خوشخبری ہے ان تمام ایمانداروں کے لیے جو روح میں آنے کا تجربہ رکھتے ہیں، روح کے کنٹرول میں چلتے ہیں، روح کی رہنمائی اور ہدایت میں چلتے ہیں۔ خدا ان کے لیے آسمان کھول دیتا ہے، ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے عجیب کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح میں آنے کے بعد پیتمس کبھی مصیبت لگا ہی نہیں۔ روح میں آ جائیں یہ بیماریاں، یہ رپورٹس، یہ ڈاکٹر، یہ سارا کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ آئیے اپنے ساتھ جھکائیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا، کافی دیر کے